बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आप सबका हमारे चैनल और आग पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं क़ससुल अंबिया के सिलसिले में अल्लाह के तीसरे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात। इससे पहले कि हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात सुने, मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा नसब क्या था, और ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि वो किस ज़माने में पैदा हुए थे। कहा यह जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत अ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद पैदा हुई थी, और ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश, अनूश के बेटे केनान, केनान के बेटे महलल अलल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी बादशाहत रखते थे, और उनके बेटे यावर, और यावर के बेटे थे अखनून या हनूक, और यही नाम था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। उनका असल नाम अखनून या हनूक के नाम से जाना जाता है, और इदरीस कहते हैं उनको इस वजह से क्योंकि वो दर्स देने वाले थे। किस हिसाब से दर्स देने वाले थे? इस हिसाब से कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने लिबास बनाना सिखाया। उससे पहले लोग क्या करते थे? जानवरों की खालों से अपने जिस्म को ढाँकते थे और उसी को लिबास के तौर पे पहनते थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इल्म नजूम जाना। वो पहले शख्स थे जिन्होंने हथियार बनाया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने असलहा बनाने के बाद जहाद भी किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबुल शहर में हुई थी, जो वाक़ है दरिया फ़रात के किनारे। एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लेकिन उनकी पैदाइश से पहले ही जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो बहुत कम लोग रह गए जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से सालेह रहे। बाकी सब के सब जो हैं वो काबिल के लोगों के साथ मिल के बदकारी और तमाम जराइम में शरीक हो गए थे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ लोग थे जिन्होंने हक को कायम रखा, जो आहिस्ता-आहिस्ता नापैद होते जा रहे थे और दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही थी। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को राह रास्त पे, अहले ज़मीन को राह रास्त पे लाने के लिए जिस शख्स का इंतख़ाब किया वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि एक मतानत पसंद चमकीली सुरमई आँखों वाले दरमियाने कद के मज़बूत जिस्म के इंसान थे, जो गुस्से के वक़्त बहुत शदीद हो जाते थे और बार-बार उँगली से इशारा करके अपनी बात को मनवाते थे। तो जब वो अल्लाह ताला के लोगों को राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे थे और दर्स देते थे, जिसकी वज़ह से उनका नाम इदरीस पड़ा। इदरीस कहते हैं दर्स देने वाले को। तो लोगों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो शर फैलाना शुरू कर दिया। उनका वहाँ रहना परेशान कुन हो गया बाबुल में। उनको बहुत तंग किया जाने लगा। तो जो चंद लोग उनके पास मौजूद थे, उनसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ से हिजरत करेंगे। उससे पहले भी बताया था मैंने एक दफ़ा कि जब भी कभी ऐसा मौका आता है और कौम नबी को बहुत परेशान करती है, तो नबी के लिए हिजरत का मकाम आ जाता है। तो उस वक़्त उनके लोगों ने कहा कि ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ हम रहते हैं बाबुल में, इससे ज़्यादा अच्छी जगह हमें कहाँ मिल सकती है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह आपको बेहतरीन मकाम पे पहुँचाएगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में सिर्फ़ 2 जगह आया है। एक जगह सूरह मरियम में, जहाँ उनका ज़िक्र किया गया है एक नेक और पैरोकार शख्स के नबी के तौर पे, और दूसरी सूरह अंबिया में उनका ज़िक्र आया है। और इसके अलावा अगर उनकी ज़िंदगी के हालात हमें कहीं से मिलते हैं, तो वो कुछ पुराने सहीफ़ों से मिलते हैं हमें उनकी ज़िंदगी के हालात, कुछ सुरमई तख्तियों से मिलते हैं, कुछ अहादीस से मिलते हैं, और कुछ पुराने स्कॉलर्स और जो हिस्टोरिकल पर्सन्स हैं उनसे मिलते हैं। मगर कुरान पाक से में उनकी ज़िंदगी के वाक़यात का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। तो हम ज़िक्र कर रहे थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की हिजरत का। बाबुल शहर से अपने चंद रफ़क़ा के साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब सफ़र किया, तो वो पहुँचे मिस्र में।
مصر میں انہیں بڑے خوبصورت اور شاداب ہوا کرتا تھا ان دنوں، وہاں دریائے نیل کے کنارے انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی اور اللہ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 72 زبانیں جانتے تھے اور کئی زبانوں کے موجد بھی تھے، اور اس وقت تقریباً 72 زبانیں ہی بولی جاتی تھیں دنیا بھر میں، تو وہ سب کی سب زبانیں جانتے تھے اور ہر زبان میں انہوں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا، بلکہ اللہ کے کلام کو درس و تدریس کے ذریعے پھیلانے کا کام سب سے پہلے حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام نے شروع کیا۔ اس حساب سے وہ اس کام کے موجد بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام، جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ بہت ہی زیادہ چیزوں کے موجد مانے جاتے ہیں، جن میں کپڑا سینا انہوں نے سکھایا، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلحہ بنانا سکھایا، اور نہ صرف اسلحہ بنانا سکھایا بلکہ اس اسلحے سے اللہ کی راہ میں پہلے جہاد کرنے والے بھی تھے۔ انہوں نے ایک فوج بنائی تھی، جس فوج کو انہوں نے 2 حصوں میں باقاعدہ تقسیم کیا تھا، ایک پیادہ تھی اور ایک سوار فوج تھی، اور اس پیادہ اور سوار فوج کو اپنے زمانے کے بنائے ہوئے اسلحے دیے تھے، جس سے انہوں نے باطل یعنی قابیل کے قوم کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں اور انہیں نیست و نابود کر دیا، اور اللہ کی راہ میں جنگیں کرنے والے پہلا قبیلہ یا پہلے نبی بنے۔ یہاں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے پہلے کسی کو بھی جنگ میں پیدا ملنے والی غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو حلال کیا۔ تو اللہ کے کلام کا درس دینے کے علاوہ جو حضرت ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے سیاست و تمدن، شہری زندگی اور بدوبان کے طریقوں کے بارے میں بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر فرقہ اور جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کی تمدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھاتے تھے۔ جب یہ طلبہ کامل ماہر ہو جاتے تھے تو ان کو واپس اپنے قبیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور جب وہ لوٹے تو انہوں نے کیا کیا کہ شہر اور بستیاں بنائیں اور انہی تمدنی اصولوں پر بسایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے، اس لحاظ سے ان کے وہ رسول بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس جو صحیفے نازل ہوئے اس میں طور طریقے اور قوانین کی ڈیٹیلز ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ہم اگر یہ کہیں کہ شہر اور بستیاں بسانے والے بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی بتا چکی ہوں کہ علم نجوم کے بہت ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کی نقاط، جیسے کس طرح سے کیا ستارہ کام کرتا ہے، اور علم و عدد، حساب، یہ سب کچھ ان کو قدرتی طور پہ پیدا کر ان کے دماغ میں ڈالا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت تک دنیا میں مانے جانے والے پہلے شخص تھے جنہوں نے ریاضی یعنی حساب کتاب کا بھی مطالعہ کیا، اور اس کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان میں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ قانون بھی بنائے، انہوں نے قوانین بھی رائج کیے، جن قوانین پہ رہ کے تمدن اور کام کیے جاتے تھے۔ بہت واضح سوسائٹی کریٹ کی ہے انہوں نے، اور ایک سوسائٹی کریٹر کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا عجیب و غریب ہے۔ بیان کچھ یوں ہے ان کی وفات کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی نازل ہوئی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ روزانہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان سب کا ملا کے اعمال کا ثواب جو ہے وہ آپ کے ایک دن کے نیک اعمال کو میں شامل کیا جائے گا، یعنی جو بھی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس بات سے
کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، بشر تھے، اور ہر نیک بندہ بشر جو ہے وہ نیکی کا خواستگار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی نیکی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش میری زندگی اور لمبی ہو جائے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اس کا اظہار انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا، جیسا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتے تھے جو نبیوں سے اللہ کے درمیان کانٹیکٹ تھے، یعنی جب بھی نبی دنیا میں آ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغامات ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور یہاں تک کہ جہاں بھی نبیوں کو لے جانے کا کام ہوتا تھا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کیا کرتے تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہی انتخاب کیا تھا، اور وہی تشریف لائے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے اپنی موت کے بابت یا اپنی زندگی کے بابت دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے وجہ بتائی کہ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جتنا بھی ثواب کریں گے وہ میری ایک دن میں شامل ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو ہے ثواب کے نیکی اعمال وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکیں۔ تو آپ کا شوق اور متانت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں پہ بٹھایا اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف رخ کیا تاکہ یہ جان سکیں کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ چوتھے آسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سامنا موت کے فرشتے سے ہو گیا۔ تو جب ان دونوں نے آپس میں پوچھا ایک دوسرے کے حال احوال کے بعد، تو سلام دعا کے بعد، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی کی یہ خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جان سکیں کہ ان کے پاس کتنا ٹائم ہے دنیا میں رہنے کا۔ تو اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے موت کے فرشتے نے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے پروں پر ہیں۔ تو موت کے فرشتے نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں اس بات پہ حیران تھا کہ آپ تو دنیا میں ہیں تو میں چوتھے آسمان پہ آپ کی روح کو کیسے قبض کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور ان کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لی۔ یہاں یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ نبیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ ان سے اجازت لے کر ان کی روح قبض کرتا ہے، بلکہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر وہ دنیا میں مزید قیام کرنا چاہیں یا خالق حقیقی کے پاس جانا چاہیں تو آپ نے دنیا کے قیام کی جگہ خالق حقیقی کو پاس جانا زیادہ پسند کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی پڑھی گئی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ملاقات کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ بلند مقام پر چوتھے آسمان پہ فائز ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 30 صحیفے ملے تھے۔ ایک محتاط اندازہ ہے کہ ایک بک ہے، بک آف اینوک، جو کہتے ہیں کہ توریت کا گمشدہ صحیفہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 1946 میں بحر مردار کے کنارے سے ایک غار سے 900 قدیم صحیفے ملے ہیں، ان میں یہ بک آف اینوک بھی تھی۔ اور یہ جو بک آف اینوک ہے یہ ENOCH اس کا اسپیلنگ ہے ENOCH۔ اس میں کچھ ماورائی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ان واقعات سے ڈیفرنٹ ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں۔ بہرحال اس کا سچ ہونا، صحیح ہونا واللہ عالم، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بک آف اینوک جو ہے یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ہی اتاری گئی تھی، واللہ عالم۔
کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ ہمیں اس ساری باتوں کا علم قرآن پاک سے یا حدیث سے نہیں ملتا، بلکہ کچھ صحیفے اور کچھ توریت کے کتاب ہے جس سے یہ ساری ڈیٹیلز ملتی ہے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک قوم ہے، کہتے ہیں التیمہ نامی، یہ قوم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قوم ادریس کہتی ہے، اور یہ شاید حضرت ادریس کے وفات کے بعد جو لوگ نیک لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں میں سے، مگر یہ قوم بھی ستارہ پرست ہے۔ تو ستاروں کے حساب کتاب کے مطابق، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام ستاروں کے علم سے کافی واقف تھے، تو یہ اس دور کی ستارہ پرست قوم ہے، لیکن بعد میں یہ بھی قوم تھوڑا سا کفر کی طرف چلی گئی ہے اور ستاروں سے حساب کتاب کر کے ستاروں ہی کو اپنا مالک مانتی ہے۔ تو یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے مختصر واقعات جو ہمیں ملتے ہیں مختلف جگہوں سے، مختلف ہسٹوریکل پرسن سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں صرف 2 جگہ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ یوں ہی ہم آپ کو مختلف انبیاء کے قصے کہانیاں سناتے رہیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں، پڑھ کے مزہ آتا ہے، تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، تھمز اپ دیجئے، اور بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ سب کا سننے کے لیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔